बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद। नाज़रीन, बड़ी अजीब सी बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर खैर की आवाज़ बुलंद करने वाले जो लोग हैं उन पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात और इश्कालात पाए जाते हैं। हम अपने माशरे के अंदर देखते हैं कि वो तबक़ात जिन्होंने खैर की आवाज़ बुलंद करनी है, जिन्होंने एक बॉन्ड बनाना है माशरे के लोगों का, जिन्होंने इत्तेहाद इत्तेफाक की आवाज़ें बुलंद करनी हैं, जिन्होंने सोसाइटी के अंदर मोहब्बत का पैगाम बुलंद करना है और नफ़रत की आवाज़ों का कला खमा करना है, वो तबक़ात जिनके ज़िम्मे और जिन्होंने अज़ ख़ुद अपनी हैसियत ये रखी है कि वो माशरे के अंदर अल्लाह का पैगाम फैलाएँगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फ़रमान लोगों तक लेकर चलेंगे और माशरे को एक जन्नत का अमली नमूना बनाने की कोशिश करेंगे और लोगों को ऐसे लोग बनाएंगे और उनको ऐसे क़ालिब में ढालेंगे कि वो अल्लाह के मतलूब इंसान बन जाएं, वो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मक़सूद इंसान बन जाएं। तो ये ज़िम्मेदारी जो है ये उन लोगों ने ख़ुद ली है। कुरान हकीम में इन्हीं लोगों के बारे में ये कहा गया है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इस कुर्रे अर्ज़ पर जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से जो डरने वाले लोग हैं वो उलमा हैं। और उलमा इकराम का काम है कि वो मिंबर व महराब के ज़रिए और जो दीनी मजालिस होती हैं उनके ज़रिए माशरे के अंदर खैर और इत्तेहाद की बात करें, इत्तिफाक की बात करें और उनकी बातों से माशरे के अंदर खैर के चश्मे फूटें। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से मिंबर का, महराब का तक़द्दुस पामाल हो। उन दीनी इदारों का एहतराम लोगों की नज़रों में कम हो जाए जिन दीनी इदारों की वजह से माशरे के अंदर खैर की बात की जाती है। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। ये बड़ा अहम मौजू है कि उलमा इकराम का, वाइज़ीन का और ज़ाकिरीन का माशरे के अंदर क्या किरदार होना चाहिए और माशरे को खैर का माशरा बनाने में उनकी जो तमाम तर तरबियत है वो किस स्टाइल की होनी चाहिए, किस मिजाज की होनी चाहिए। लेकिन ये हमारे साथ मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान के बड़े नामवर लोग मौजूद हैं। अल्लामा ताहिर रेहान अब्बासी साहब ख़तीब हैं और ये मेंबर हैं इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड के, फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे साथ हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन बल्ती साहब। पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं और माशरे के अंदर खैर व बरकत के लिए बहुत ज़बरदस्त काम इन्होंने किया। कई उलमा इकराम को इन्होंने ट्रेनिंग दी और कई किताबों के अंदर माशरे के अंदर अमन व अमान के क़याम के लिए इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा किया। मैनुअल बाकायदा बनाए कि किस तरीके से पीस बिल्डिंग का काम किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। ये असल में एक ऐसा सेंसिटिव मौजू है, इतना हसास मौजू है कि हम ये देखते हैं कि माशरे के अंदर खैर व बरकत का काम उलमा इकराम कर रहे हैं और भी दीगर शोबों के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो जो खैर व बरकत का काम, इल्म की तरवीज और इरशाद का काम, कुरान और सुन्नत की तफ़हीम का काम जो लोग कर रहे हैं उनके नाम इतने नुमायाँ नहीं होते। लेकिन जो शर पसंदी का काम करते हैं, कुरान और हदीस का नाम लेकर माशरे के अंदर फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ देते हैं, क़त्ल व क़िताल और दहशत गर्दी पर लोगों को आमादा करते हैं, कुरान का नाम लेकर वो माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं, उनके लिए हुजूम भी बहुत ज़्यादा बन जाता है, उनके नाम भी बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं और हम ये देखते हैं कि उनका ज़्यादा रोमा बनता है, ज़्यादा उनकी जो लोग हैं उनकी शनाख्त वो हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि बुनियादी तौर पर ऐसा क्यों है हमारे माशरे में? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिम मुस्तक़ीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। जी सबूख भाई, जो आपने सवाल किया है इसके लिए सबसे पहली गुजारिश ये है कि जो सबसे बेहतरीन मुआशरा तरतीब दिया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब दिया। सही। और जो मुआशरा हमारे आका मदनी करीम ने तरतीब दिया उस मुआशरे को तकरीबन दुनिया के हर मज़हब ने, फ़र्द ने उसको कबूल किया है, वो बेहतरीन मुआशरा है। फिर उस मुआशरे की जो आगे तरवीज और इशाअत हुई वो खुलफ़ाए राशिदीन का दौर है, वो आले नबी हैं, औलाद अली हैं, ये सिलसिला आगे चला। आज जो सबसे बड़ा अलमिया है और सवाल है वो है उलमा पर, वाइज़ीन पर और ज़ाकिरीन पर
کہ وہ جو سلامتی والا معاشرہ، امن والا معاشرہ، وہ جو محبت والا معاشرہ، اتحاد و اتفاق والا معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا، آج وہ ہم اس کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں، اس کو ہم بلا بیٹھے ہیں۔ اور معاشرے کے اندر یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ زیادہ لوگ اس طرف جاتے ہیں جہاں پر فرقہ واریت کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ان کا جتھا بھی زیادہ ہے، لاؤ لشکر بھی زیادہ ہے، ان کی آوازیں بھی زیادہ ہیں۔ تو اس میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلی ذمہ داری علماء کی ہے، واعظین کی ہے، ذاکرین کی ہے، جو وارثان ممبر و محراب ہیں، جو ممبر و محراب پر بیٹھنے والے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امن کی بات کی جائے، خیر کی بات کی جائے، اتفاق اور اتحاد کی بات کی جائے اور برکت کی بات کی جائے، اس کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کے برعکس اگر کسی پر تنقید کی جائے، کسی کو کافر کہا جائے، کسی پر جو ہے وہ تنقید کے نشتر چلائے جائیں تو اس کو فوراً قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ غلطی اور ذمہ داری بھی ممبر و محراب والوں کی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کہ جو لوگ ممبر و محراب پر یہ بڑا بنیادی سوال ہے، شاید اپنے لوگ مجھ سے اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، جو لوگ ممبر پر بیٹھے ہیں، جو وارثان ممبر و محراب بنے ہیں، کیا ان کے اندر یہ اہلیت ہے، وہ اس کے اہل ہیں؟ تو یہاں پر سب سے پہلا میرا درد دل یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والے کے لیے بھی تو کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے۔ بے شک، بہت اہم بات جو بندہ ممبر پر بیٹھا ہے اس کے لیے بھی تو کوئی فریم ہونا چاہیے کہ آیا وہ اس کی اجازت کس نے دی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، جو معاشرے کے اندر کردار ہے نا تعمیری، وہ تعمیری کردار نہیں ادا ہو رہا۔ تعمیری کردار ادا کرنے والے لوگ جو ہے وہ کم ہیں، اور تخریبی جو کردار ہے اس کو ادا کرنے والے زیادہ ہیں، اور وہ زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، جب سچ بولنے والے سچ نہیں بولیں گے تو جھوٹ پھیلے گا۔ جب امن اور خیر کی بات کرنے والے اپنی آوازیں جو ہے وہ کم کر لیں گے تو پھر جو فرقہ واریت کی آوازیں ہیں وہ زیادہ بلند ہوں گی۔ اور جو واعظین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، بالخصوص ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، وہ جو حکمت ہے، جب تک وہ حکمت نہیں ہم میں آئے گی اس وقت تک جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ پھر دوسری بات یہاں پر بڑی ضروری ہے کہ دیکھیں، جو اولی الامر ہیں اس کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، اس کو نافذ کرنے والے دو لوگ ہیں، یا وہ علماء ہیں یا امراء ہیں۔ صحیح، ٹھیک، علماء نے ایک نظریہ واضح کرنا ہے قرآن و سنت سے، علماء نے ایک نظریہ واضح کرنا ہے قرآن و حدیث سے، اور آگے جو ہمارے امراء ہیں انہوں نے اس کی تنفیذ کرنی ہے۔ صحیح، انہوں نے اس کی تنفیذ کرنی ہے۔ جب تک علماء اور امراء یہ دونوں ایک ہی جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے تو دین اور دنیا میں ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو آج جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں فرقہ واریت کی، لڑائی کی، فساد کی، آپس میں مسلمان دست و گریباں ہیں، اس میں بنیادی کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس قابل بنایا ہی نہیں، تربیت نہیں کی۔ اور یہاں پر ایک بنیادی بات دیکھیں نا، اللہ کرے ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، یہ پاکستان میں ہو، اگر ایک مرتبہ علماء سارے بیٹھ کر، واعظین بیٹھ کر، ذاکرین بیٹھ کر اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ جو بھی پاکستان کے اندر تمام مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، امام بارگاہوں میں جو جمعے کا خطبہ ہوگا وہ ایک عنوان اتفاق پہ ہوگا۔ صحیح، اگر 2، 3، 4، 5 جمعے ایک ہی عنوان پر سارے علماء پورے پاکستان میں جب پڑھائیں گے تو اب کیا ہے، پھر سننے والوں کے ذہن میں تعمیری سوچ پیدا ہوگی۔ تعمیری سوچ پیدا ہوگی۔ بہت زبردست، بہت اہم بات کی آپ نے۔ اور یہ دیکھنا کہ علماء کرام اگر یہ کنسٹرکٹیو جو موضوعات کرتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے، لیکن اگر کنسٹرکٹیو موضوعات پہ کریں، اور پاکستان میں ہماری حکومت ایک لسٹ بناتی ہے ہر سال محرم کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، اور یہ کہتی ہے کہ ان علماء کا ان شہروں میں داخلہ بند ہے، ان ذاکرین کا، ان واعظین کا ان شہروں میں داخلہ بند ہے۔ اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن علماء اور ذاکرین کا داخلہ دوسرے شہروں میں اس وجہ سے بند کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں جا کر فرقہ واریت کی آگ سلگا سکتے ہیں، آگ لگا سکتے ہیں۔ رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا انہیں ٹی وی چینل پر بٹھا دیتا ہے، یعنی اگر وہ خود جاتے اس شہر میں تو 200 بندوں سے خطاب کرتے، 400 بندوں سے خطاب کرتے۔ رات ٹی وی چینل پر انہیں بٹھا کر ہم نے
لاکھوں لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع آپ نے فراہم کر دیا. تو ہمارے میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں پر علماء کرام پر یا وائزین پر یا ذاکرین پر پابندی لگائی گئی ہے انہیں مین سٹریم میڈیا میں بالکل سپیس نہ فراہم کی جائے. یہ تو بڑی اہم بات ہے. اور دوسری جو بات آپ نے کی کہ جمعے کا خطبہ اور جمعے کے خطبے کے ساتھ ساتھ دیگر جو تقریبات ہوتی ہیں, آپ کی وزارت مذہبی امور ہے, وزارت تعلیم و تربیت ہے, یہاں پہ اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہے, وفاقی شرعی عدالت ہے, رحمت للعالمین اتھارٹی ہے, یہ سب لوگ سٹیک ہولڈر ہیں اس سوسائٹی کے. یہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کر یہ کہیں جی کہ ہم اس سال کے لیے جمعے کے خطبوں کے عنوانات جو ہیں وہ مقرر کرتے ہیں. اور سوسائٹی کی کنسٹرکشن جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. سوسائٹی کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے کن موضوعات پر بات چیت کرنی ہے اور کن موضوعات کو لے کر آپ نے چلنا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اتنا برس کی محنتوں کے بعد یہ نتیجہ حاصل کیا ہے, تو کم از کم یہ ہے کہ یہ جو خراب نتائج جو ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم ٹھیک طرف بھی ہم جا سکتے ہیں. بہت ہی اہم آپ نے بات کی. اچھا ڈاکٹر محمد حسین صاحب, آپ نے کتابیں بھی لکھی, سماجیات آپ کی کتاب ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ کس طریقے سے آپس میں اکٹھے ہوں, انٹریکٹ کر سکتے ہیں, جمہوری اداروں کے حوالے سے بھی. اور علامہ صاحب نے ایک بات کہی کہ امراء اور علماء ان کا اکٹھے ہونا ضروری ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر علماء بھی موجود ہیں اور امراء بھی موجود ہیں, اور سینٹ بھی ہے. پورا ہمارے یہاں ایک سسٹم جو ہے نا وہ موجود ہے. یعنی یہ نہیں کہ سسٹم سے خالی ہیں, سارا موجود ہے. وہاں اہل اقتدار بھی ہیں, اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں, سب لوگ آپس میں مشاورت کرتے ہیں, لمبی ڈسکشن ہوتی ہیں, بہت ان ڈیپتھ سیشن ہوتے ہیں. اس کے بعد چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں. مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سوسائٹی کے اندر یہ جو منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی پذیرائی اتنی زیادہ کیوں ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے. بہت شکریہ آپ نے گفتگو کا موقع بخشا. اس کی ایک وجہ جو منفی چیزیں یا اس طرح سے انتہا پسند سمجھ لیں یا نفرت انگیز تقریریں کرنے والے ان کو مقبولیت کیوں ہے, اس کی ایک کاگنیٹیو سائنس میں ایک بتایا جاتا ہے کہ کنفرمیشن بائس. کنفرمیشن بائس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے میری مزاج کے حساب سے میری تعصبات کوئی تسکین کے لیے کوئی آپ نے بات کی, تو میں یہ دیکھے بغیر کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یا آپ کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے, یہ دیکھے بغیر اگر وہ میرے تعصبات کی تسکین کر رہی ہیں تو میں اس کو تسلیم کروں گا اور آگے یعنی پھیلاؤں گا. لیکن اگر وہ اس کے برخلاف ہو تو پھر میں اس بے شک سچی بھی ہو, بات سچی بھی ہو, اس کو تسلیم نہیں کروں گا. اس کی ایک عملی صورت یہ بنتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ میرے تعصبات کی مذہبی تعصبات کی, اس میں مختلف تعصبات ہیں, مذہبی تعصبات کی تسکین کرتی ہے, تو میں سچ ہے یا جھوٹ ہے دیکھے بغیر اس نفرت انگیز گفتگو کو بڑے پیمانے پہ پھیلاؤں گا, کیونکہ وہ میرے عصبیت کی تسکین کا باعث بن رہی ہے. بالکل. اور اگر وہ یعنی میری عصبیت کی تسکین نہیں کر رہی, جیسے کہ بہت سارے مسالک کے اندر اصلاح پسند علماء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی. کیونکہ وہ اس یعنی مذہبی عصبیت کی تسکین کے لیے جواز اور غذا فراہم نہیں کرتے, تو ان کی تقریروں کو بڑے پیمانے پہ مقبولیت حاصل نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کیونکہ عصبیت کے لیے غذا فراہم وہاں سے نہیں ہو رہی ہے. تو ہمارے ہاں جو عصبیت ہے, تعصب ہے, وہ کچھ جگہوں پہ مذہبی بنیادوں پہ, کچھ جگہوں پہ نسلی بنیادوں پہ, کچھ جگہوں پہ یعنی سیاسی بنیادوں پہ اتنی گہری ہو چکی ہے, ہمارے مزاج کا حصہ بن چکی ہیں اور ہماری سوچ کی گہرے یعنی اس سطح تک چلی گئی ہے کہ اب اکثر اوقات ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا. کیونکہ وہ اتنی گہرائی سے آپ کو انوالو کر رہی ہیں, اس میں انگیج کر رہی ہیں. اس کی عملی بہت ساری شکلیں ہیں. مثال کے طور پر اگر وہ عصبیت, میرا مشاہدہ اتنا سا ہوگا, مختصر سا ہوگا, لیکن میں اس فتویٰ اتنا زیادہ بڑھا دوں گا. مثال کے طور پر میں نے ایک بندے کو, مسٹر اے کو یا کسی بندے کو دھوکہ دیتے ہوئے یا جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ لیا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور بندے کو اسی قبیلے کا یا اسی رنگ نسل کا عقیدے کا بندہ دیکھ لیا, تو اب میں کیا یہ نتیجہ دے رہا ہوں اور اپنے لیے مزاج کے اوپر اور باقی لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ اس قبیل کے لوگ, اس مکتب کے لوگ, اس نسل کے لوگ سارے جھوٹے ہیں. یعنی آپ بجائے کہ یہ کہنے کہ فلان وقت فلان جگہ مجھ نے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نے یہ جھوٹ بولی یا یہ جھوٹ بولا, تو آپ ایکشن کے اوپر فتویٰ نہیں دیتے,
آپ پورے پرسنالٹی کے اوپر فتویٰ نہیں دیتے، آپ اس پورے مکتب کو لپیٹ میں لیتے ہیں یا اس رنگ کو، نسل کو، قبیلے کو. تو وہ بھی پیچھے سے جا کے عصبیت کی ہی تسکین کی ایک وہ ہے، کیونکہ آپ عصبیت میں اتنے گہری عصبیت کے شکار ہیں کہ آپ کو کوئی بھی چیز جہاں کبھی نظر آتی ہے آپ کسی نہ کسی طرح سے اس کو کسی فریم میں ڈال دیتے ہیں، بڑے فریم میں، کہ اور اس کی لپیٹ میں آپ ڈال دیتے ہیں. تو ایک وجہ یہ جو مقبول کیوں ہے اس کی تو وجہ یہی ہے کیونکہ وہ عوامی عصبیت ہم نے پچھلے 10-20-30 سالوں میں نصاب کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اپنے سیاسی محراب کے ذریعے، محراب ممبر کے ذریعے، مجلوں کے ذریعے، مذہبی اور سیاسی نفرت انگیز اخباروں کے ذریعے، کالموں کے ذریعے، بہت ساری غیر ملکی مداخلت کے ذریعے، غیر ملکی مداخلت کے ذریعے، تو ہر طرح کی چیزوں کے ذریعے ہم نے عصبیت کو ایک ٹول استعمال کیا. ہمارے بدقسمتی سے سیاستدانوں نے بھی، میڈیا کے دوستوں نے بھی، مذہبی لوگوں نے بھی، ہر طبقے نے محراب ممبر جس کے پاس بھی آواز تھی، تحریر تھی، قلم، ان سب نے عصبیت کے ذریعے ہی اپنے مفادات حاصل ہر کرنے وہ کی جگہ کوشش کہ جہاں سے خیر کی آواز بلند ہونی تھی ہم نے اس کو شر کا مرکز بنایا. شر کا مرکز اور دیکھیں میڈیا کے ذریعے سوسائٹی کی تعمیر و ترقی کی بات ہونی تھی، ممبر و محراب کے ذریعے معاشرے کے اندر خیر کی بات، ایک دوسرے سے محبت اور الفت کی بات ہونی تھی. تو ہم نے ہر اس پلیٹ فارم کو آلودہ کر دیا جو ایک صاف اور شفاف چشمہ بننا چاہیے تھا. بالکل، معاشرے میں یہ خیر جو کی بات تفریق کے اوپر اور تقسیم کے اوپر اور یہ عصبیت اور امتیازی برتاؤ اور تعصب کے اوپر اتنا ری انفورسمنٹ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم میں سے ہر بندے کا اور ہم میں سے ہر طبقے کا کے اندر اتنی عدم برداشت اور اتنی چیز آ گئی ہے کہ وہ آپ ہر جگہ آپ کو اس کے مظاہر نظر آتے ہیں. آپ کلاس روم میں دیکھیں، استاد کوئی مختلف بات نہیں کر سکتا، کوئی رائے یعنی آزادانہ بنیادوں پر کسی چیز کے اوپر وہ نہیں کر سکتا. درسگاہوں میں دیکھیں، محراب پہ دیکھیں، ممبر پہ دیکھیں، میڈیا پہ دیکھیں، ہم اگلے کی بات کو سننے سے پہلے سے ہی ذہن بنا رکھا ہے کہ صبح صاحب نے یہ والی بات کرنی ہے اور ان کو تو ہم نے کسی ایک فریم میں ڈالا ہوا ہے. تو ہر کسی کو فریم میں ڈالا ہوا ہے اور وہ جو عصبیت سٹرکچرز بن گئے ذہن کے اندر، اتنے ٹھوس سٹرکچرز بن گئے، ساخت اس کی بن گئی ہے کہ اب اس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو توڑنا پڑے گا، اپنے خولوں کو توڑنا پڑے گا، مختلف بندے سے آپ کو مل بیٹھ کے. بہت بڑا ویسے علمی کام بھی ہے، نفسیاتی کام بھی ہے کہ ہم جو اس کی سوشیالوجی اور انتھروپولوجی ہے، بالکل، اور نفسیات کا ایک عمل دخل ہے، ایجوکیشن کا ایک عمل دخل ہے. اس کے اوپر جب سیاسیات کے اوپر جب آپ بات کریں تو پالیسی میکنگ اور اداروں کے اندر ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز مسئلے کو سمجھنے کے لیے، مسئلے کی کتنی گہرائی اور گہرائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے بڑے پیمانے پہ ہمارے یونیورسٹیوں کے اندر اس چیز کے اوپر، سوشل بیہیویئرز کے اوپر ریسرچ کی ضرورت ہے کہ مسئلہ ہے کیا اور اس کی سائز کتنے ہیں. ابھی ہمارے ہاں اس کا بھی ہے کہ اس سطح پہ تحقیق کا عمل بھی یعنی سست ہے. ہاں، یونیورسٹی میں کسی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ تحقیق کریں، وہ اس معاملے میں خود بانج ثابت ہوئی ہیں. ہاں، کہ انہوں نے خود یہ جو کام ہے کہ وہ نہیں کیا، اور کیونکہ وہاں پر یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، ریلیجس اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، سوشیالوجی، انتھروپولوجی، جتنے بھی سماجی علوم ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، لیکن وہاں پر بھی یہی کام ہوتا ہے کہ بس بیٹھنا ہے اور گپ شپ لگانے اور چلے جانا ہے. کوئی تحقیقی کام وہاں پر بھی نہیں. 2018 میں تجزیات جو ایک رسالہ ہے مجلہ، اس میں نے ایک اپنے مقالہ چھاپا تھا. اس مقالے کے لیے میں نے یہ کیا تھا کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز یعنی جو عوامی ٹیکس سے چلنے والی جو درسگاہیں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کے اندر یہ مسلکی عصبیت کس قدر ہے اس کے اوپر. تو ہم نے کوئی 4-5 طبقات بنائے سوال نامے کے لیے، محققین کا، طلباء کا، اساتذہ کا، ملازمین کا، اور جو دیگر جو طبقات کے ساتھ مینجمنٹ وغیرہ کا. تو ان کے ساتھ ہم نے یہ جائزہ لیا اور کوئی 120 تقریباً یونیورسٹیوں سے کوسچنیئر جمع کیے تھرو آن لائن سروے کے ذریعے. تو وہ جو سٹوریز ہمارے پاس کہانی ہے وہ خوفناک تھی کہ جدھر جس مسلک کا بندہ جو ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ لگ گیا ہے، وہاں کے اسٹوڈنٹ کو داخلے کے مسئلے ہیں، انٹرویوز میں مسئلے ہیں، ملازم ہے تو اس کو انکریمنٹس کے مسئلے ہیں، تبادلے کے مسئلے ہیں. تحقیقی مجلہ چھاپنے کے لیے وہ نہیں چھاپ سکتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ تحقیق میں کوئی کمی نہیں ہے،
چونکہ اس کا مسلک اس کا مسلک دوسرا ہے، تو مسلک کی تو بنیاد آپ مدرسوں سے مسجدوں سے کیا یعنی شکوہ گلہ کریں، ان کی تو بنیادیں یعنی اس بنیاد پر مسلک ہیں، کی بنیاد پر ہے، بنیادوں لیکن پر یہ کھڑے ہیں۔ یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیز جو عوامی ٹیکس سے پلتی ہیں سرکاری، تو وہاں پر بھی یہ ہے، یہی حال باقی اداروں میں بھی کم و اور بیش ویسے ہے۔ حسین صاحب، میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں پر یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے جو الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات، ان میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر ووٹنگ ہوتی ہے۔ ہمارے پریس نعرے کلب وہی کے ہے، الیکشن، بار کونسل کے جو الیکشن ہیں، اس میں فرقہ وارانہ عصبیتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو اوورآل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پوری سوسائٹی آلودہ ہو چکی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ ہو چکی ہے، یہ تو مسئلہ ہے اور ہمیں پتہ ہے سارا یہ کیوں ہوئی ہے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ آخر کیا بنیادیں ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر یہ سوسائٹی آج یہاں تک پہنچی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص شر پر نہیں پیدا ہوتا، شر اس کو سکھایا جاتا ہے، خیر پر وہ اس کی فطرت ہے، وہ خیر پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سوال بڑا اہم ہے ناظرین، اس سوال پر ہم بات کریں گے، اور یہ آج کی جو ڈسکشن ہے یہ بڑی اہم ڈسکشن ہے۔ بدقسمتی ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہم نے جب بھی تعمیری موضوع پر گفتگو کی تو مزہ ہی نہیں آتا۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے نا کہ مار دھاڑ نہیں ہوتی، چیخ پکار نہیں ہوتی، شور شرابہ نہیں ہوتا، اور جب تک کسی پروگرام کے اندر ایک دوسرے کو پانی کے گلاس نہ مارے جائیں، چائے ایک دوسرے پر نہ پھینکی جائے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو اس کی ریٹنگ ہی نہیں آتی۔ ہم ریٹنگ کے چکروں میں سوسائٹی کو تباہ و برباد کر چکے ہیں۔ میڈیا کی بھی بہت اہم اور بڑی بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تو اس بات پر ہم بات کریں گے کہ یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہ کیا کس نے، کس وجہ سے ہوا، اور بنیادیں اس کی کیا ہیں۔ ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ معاشرے میں علماء کا، واعظین کا اور ذاکرین کا جو کردار ہے وہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ تو کیا ہونا چاہیے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے معزز علماء نے یہ بات کہی کہ معاشرے کے اندر یہ سب کچھ کیوں ہے، تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے جو مواقع ہیں ان کے لیے جگہیں تنگ کرنا شروع کر دی ہیں، ان کے لیے جگہیں بند کرنا شروع کر دی ہیں۔ کھیلوں کے میدان نہیں ہیں، یونیورسٹیز کے اندر اپنے خیالات کے اظہار اور جذبات کے اظہار کے مواقع نہیں ہیں۔ سوسائٹی کو اتنا تنگ کر دیا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں انہیں جو انٹرٹینمنٹ چاہیے تھی، اب وہ انٹرٹینمنٹ کے مواقع استغفر اللہ اور معاذ اللہ وہ مذہب کی تقریبات کے اندر دیکھتے ہیں۔ ان کا جو کتھارسس ہوتا ہے وہ مذہبی تقریبات کے اندر جا کر ہوتا ہے، اور نتیجے کے طور پر کیا ہو رہا ہے کہ ممبر و محراب کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اور وہ انٹرٹینر جنہیں کسی تھیٹر میں ہونا چاہیے تھا، میں کوئی تھیٹر کی مخالفت نہیں کر رہا کہ وہاں پر جن کو ہونا چاہیے تھا وہ انہوں نے مذہبی چولا پہن لیا، مذہبی جبہ اور دستار سجا لی، اور وہ ممبر و محراب پر آگے۔ اور میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے شاندار علماء ہیں، تمام مکاتب فکر کے اندر موجود ہیں، ان کی آوازیں اس وجہ سے بلند نہیں ہو رہی کہ وہ جو لوگ ہیں انہیں لوگ پسند بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے مواقع نہیں ہیں، تو وہ انٹرٹینمنٹ یہاں سے فراہم ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو اہم ترین مقدس تقریبات ہوتی تھیں ان میں کیا پرابلم پیدا ہو گیا ہے۔ اور آپ میری بات پہ یقین نہ کریں، آپ سمپل اس سٹیج پہ جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ کس شخص کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، تو آپ کو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ خیر کی بات کرنے والا، محبت کی بات کرنے والا، علم کی بات کرنے والا، گہرائی اور گہرائی کی بات کرنے والا وہ سوسائٹی کے اندر قابل قبول نہیں ہے، اور لوگوں کو اس نشے پہ لگانے والا، اس بے عملی اور انتشار پہ لگانے والا وہ ہمیشہ بڑا نمایاں ہوتا ہے۔ اشتہار کے بالکل درمیان میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس سے وقت لینے کے لیے لاکھوں روپے صرف کیے جاتے ہیں، اور وہ بعض اوقات ایک ہی دن میں 20 جگہوں پر جا کر خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ آوازیں ایسی بلند کر رہا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں جا کے پورا کر رہا ہوتا ہے۔ تو طاہر ریحان باعث صاحب، ایک تو یہ تھوڑا سا میرا تجزیہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں کہ یہ درست ہو، میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا بیان کریں کہ یہ جو ہم نے مذہب کو انٹرٹینمنٹ کا ساتھ جوڑ دیا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے اور کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آج جیسے آپ نے کہا کہ سنجیدہ عنوانات پر بات کی جائے تو قوم سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحیح۔
اور خیر جو ان ممبر و محراب سے خیر کا پیغام تھا، اتحاد کا پیغام تھا، اتفاق کا پیغام تھا، وہ کم پڑ گیا ہے، قلیل ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے بنیادی کہ جو خطابت ہے، جو واعظ ہیں، جو ذاکرین ہیں، یہ جو ممبر و محراب ہے یہ ایک منصب ہے۔ صحیح۔ ممبر و محراب ایک منصب ہے۔ جب تک واعظین، علماء، ذاکرین ممبر و محراب کو منصب سمجھ کر اس پر بیٹھتے رہے اور اس کو استعمال کرتے رہے تو خیر بھی جو ہے وہ آگے پھیلتی رہی، ان کی علم کی روشنی بھی آگے پھیلتی رہی، لوگ استفادہ بھی کرتے رہے، لوگوں کے قلوب و اذہان کو یہ ممبر و محراب منور و روشن بھی کرتے رہے۔ صحیح۔ اب جو موجودہ دور ہے اس میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اب واعظین، ذاکرین اور علماء ہم نے اس کو منصب نہیں، ہم نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے۔ صحیح۔ اس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بیان دیکھیں نا، ایک بندہ ایک بیان کے لیے لاکھوں روپے وصول کرتا ہے، لاکھوں، آدھے گھنٹے، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ بیان اس نے قرآن و سنت کرنا ہے۔ اب اس نے اس کے لیے لاکھوں روپے اس نے جو ہے وہ چارجز اس کے لینے ہیں۔ تو اب یہ پہلے یہ منصب تھا، خطابت ایک منصب ہے، واعظ کرنا ایک منصب ہے، اب اس کو ہم نے پیشہ بنا دیا ہے۔ جب ہم نے اس میں پیشہ وری والا کام شروع کیا تو اس کا نقصان یہ ہو گیا، اب آپ دیکھیں نا، ہم ممبر و محراب سٹیج کے لوگ ہیں، تلاوت پہ لوگ توجہ نہیں دیتے، کوئی علمی اور فکری بات کی جائے تو اس پر جو ہے وہ لوگ توجہ نہیں دیتے۔ وہ دھیمے لہجے میں کی جائے تو بالکل توجہ نہیں دیتے، دیکھیں ان کا یہ بات ہی نہیں کر رہا۔ اب حالات یہ ہیں کہ بخاری شریف کا آخری درس ہو رہا ہے، درس دینے والا جو شیخ الحدیث ہے جس نے 40-50 سال گزار دیے حدیث مبارکہ پڑھاتے پڑھاتے، اس سے پہلے اگر کوئی بھی ہے، وہ سریلا نعت خان ہے، وہ خطیب ہے، وہ ذاکر ہے، وہ واعظ ہے، اس کو لوگ بیٹھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، واہ واہ بلے بلے بھی ہے، مگر جب کوئی علمی، فکری اور دھیمے لہجے والا بات کرتا ہے تو لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ مزاج بھی لوگوں کا ہم نے بنایا ہے، ہم سے مراد علماء نے، واعظین نے، ذاکرین نے، یہ مزاج لوگوں کو ہم نے دیا ہے۔ جب یہ مزاج ہم نے لوگوں کو دیا تو پھر اس میں یہ ہے کہ پھر ہم نے اتنی تقسیم کر دی، اتنی تقسیمیں ہو گئی ہیں، اتنی تقسیم کر دی ہے کہ اب اس تقسیم میں جو علماء موجود ہیں، صلحاء موجود ہیں، اصلاح کرنے والے موجود ہیں، مگر ان کی آوازیں جو ہے وہ اوپر نہیں آ رہی، ان کی آوازیں میڈیا پہ نہیں آ رہی۔ جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا کے اندر بھی انہی لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جن لوگوں کے بارے میں پابندیاں اور نظر بندیاں آتی ہیں، ان لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو اس میں بنیادی کردار چاہیے تو یہ تھا کہ علماء، واعظین، ذاکرین اتفاق کی بات کرتے، اتحاد کی بات کرتے، قرآن و سنت کی بات کرتے، لوگوں کو وہ مزاج نبوت اور شریعت کا مزاج لوگوں کو بتاتے، مگر معذرت کے ساتھ ہم نے کیا بتایا؟ ہم نے اپنا مسلک بتایا، ہم نے اپنا فرقہ بتایا۔ اور پھر جس طرح محترم نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ اگر کوئی ایک بندہ غلطی کرتا ہے نا تو وہ جس مسلک کا ہے سب پر جو ہے وہ کفر کا اور اس پر خرابی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ وہ یہاں نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اس کے اندر اصلاح کرنے والے بھی موجود ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ دکھ درد رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ ہم نے دیکھیں دروازے پہ دستک دینے کا مطلب ہوتا ہے اندر والے کو آگاہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم ممبر و محراب والوں نے دستک کے بجائے دروازے توڑنا شروع کر دیے، ہم نے دروازے توڑنا شروع کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب تقسیم ہو گئی ہے، اب تقسیم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ہم سے معاملہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اور دوسری بات میں نے شروع میں کہا کہ عمراء اور علماء دونوں کا اس پر جو ہے وہ کنٹرول ہونا ضروری ہے۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آج تک ہمارے ادارے بھی کوئی ہمیں لاہ عمل نہیں دے سکے اور اتنا آزاد چھوڑ دیا۔ بھائی میں نے پہلے کہا نا کہ کوئی ممبر و محراب پر بیٹھنے والوں کے لیے، فتویٰ دینے والوں کے لیے کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، ان کے لیے کوئی لاہ عمل ہونا چاہیے، مگر کیا ہے کہ ہر بندہ ممبر و محراب پر بیٹھتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ دوسروں پہ تنقید کرتا ہے۔ آپ ممبر و محراب پہ بیٹھ کر قرآن کی آیت کا ترجمہ کریں، حدیث پڑھیں، اس کے جو ویوز ہیں وہ کم آئیں گے۔ اگر آپ کسی پہ تنقید کر رہے ہیں، کسی کو غلط کہہ رہے ہیں، کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، یا آپ مقدس شخصیات پہ تنقید کر رہے ہیں نعوذ باللہ، تو اس پہ لوگ جو ہے وہ فالورز بھی زیادہ ہو جائیں گے، سننے والے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اس میں
علماء نے بھی اس میں کوتاہی کی ہے، عمراء نے بھی کوتاہی ہے، اور جو وارثان ممبر و محراب ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں غلطی کی ہے، اور یہ غلط کہیں نہ کہیں پڑھایا گیا، لکھا گیا۔ اگر جب وہ خرابی کا سراغ ہوا نا، جب اس کو ہم کنٹرول کر لیتے تو شاید آج ہم اس نتیجے پر نہ پہنچتے۔ ہم نے اس خرابی کے سراغ کو بند نہیں کیا، لہٰذا اب وہ سراغ بہت بڑا ہو گیا ہے، وہ ایک ہول ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی وارثان یہ بات ممبر و بڑی محراب اہم کو۔ مفتی صاحب آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے پابندیاں تو لگا دیں، ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ علماء ہیں، ان پر پابندیاں ہیں، ہم نے کتابوں پر پابندیاں لگا دی، ہم نے بڑی ہائی لیول کی میٹنگز کر لیں، لیکن ہم نے پابندی عالم پر لگائی، عالم کی تربیت کا اہتمام نہیں کیا۔ پابندی کتاب پر لگائی، اس کتاب کے نتیجے میں جو شر پیدا ہوا اس کا اہتمام نہیں کیا۔ تو ہمارے ہاں بھی آج کل یہی ہے کہ مثال کے طور پر ٹریفک پولیس کا اہلکار جو ہے وہ جرمانہ تو کر دیتا ہے، لیکن کیا جرمانہ ہی کرنا کافی ہے؟ اس کے جرمانے کے ساتھ اس کی تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ٹریفک کے فائن بڑھا دیے، لیکن کیا ٹی وی چینلز کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، علماء کی اور ممبر و محراب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ علماء بتائیں کہ ٹریفک قوانین پر احترام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ پر کوئی بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اس کا مطلب احترام انسانیت ہے، کیونکہ ٹریفک کے قوانین صرف اس لیے ہیں کہ آپ کو ڈسپلن سکھایا جائے اور آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے دوسرے کی جان نہ چلی جائے۔ سگنل پر آپ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ریڈ سگنل لگا ہوا ہے کہ انسانی جان اب دوسری طرف سے آئے گی، آپ نے اس کو بچانا ہے۔ تو یعنی آپ اگر اس کی تربیت اس اہتمام سے کریں اور اس کو حساس بنائیں اس معاملے کے اندر تو چیزیں بہت حد تک بہتر ہو سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر محمد حسین صاحب، آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ حل کیا کریں، کیا ہمارے جو ادارے ہیں انہیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ اسکول کی سطح پر، مدارس کی سطح پر، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ معاملہ یہاں تک کی محدود نہیں ہے، معاشرہ اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ دفاتر کے اندر باسز جس وقت تک مطلب وہ اپنا تاثر قائم کرتے ہیں کہ وہ بڑے بد زبان ہیں، وہ بڑے غصے والے ہیں، اور جب تک غصے کے ساتھ کسی جونیئر ورکر کو کام کرنا کہا جائے تو وہ کام ہی نہیں کرتا۔ اخلاق کے ساتھ بات کی جائے، آپ یقین مانیں کہ ایسا مزاج بن چکا ہے کہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار نہیں یہ ٹیلا جا آدمی ہے، اس کی بات نہیں ماننی۔ تو یہ کیسے اس تاثر کو تبدیل کیا جائے؟ بہت شکریہ۔ اس میں کئی سطح پہ کام ہو سکتا ہے۔ ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جرم کے اوپر فخر کو، یعنی یہ جو غلط کام کے اوپر، بد اخلاقی کے اوپر، بد زبانی کے اوپر ایک اسی کو زیادہ حیثیت اور اہمیت مل جاتی ہے، اسی کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ اگر آپ شرافت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ کام کریں تو آپ کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے یا آپ کو یعنی دیوار سے لگایا جاتا ہے کہ یہ تو کمزور بندہ ہے، اس کو کمزوری سمجھا گیا۔ تو یہ جو اقدار کی ڈیفینیشن ہے بیسکلی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہر بات ہے سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن سے لے کر میڈیا سے لے کر جتنے بھی محراب و ممبر کی ساری چیزیں، کہ بھئی چیزوں کی، حرکتوں کی، کاموں کی، اعمال کی ڈیفینیشن ٹھیک کریں۔ کیا چیز قابل فخر ہے اس کو قابل فخر رہنے دیں، جو چیز قابل سرزنش ہے، بد اخلاقی قابل سرزنش ہے، اس کو یعنی قابل فخر چیز نہ بنائیں۔ ہمارے ہاں جرم کر کے سینہ چوڑا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یعنی وہ توڑ کے ٹریفک کا اشارہ توڑ کے جانے کو فخر سمجھتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کیا، وہ پیچھے مڑ کے داد طلب نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے کیا واردات ڈالی۔ تو یہ ایک ڈیفینیشنز کا ایشو ہے۔ ہمارے ہاں ویلیوز کی، اقدار کی، چیزوں کی، سیوک ایجوکیشن کا ایک بڑا عمل دخل ہے اس میں۔ تو چیزوں کو اس طرح سے ڈیفائن صحیح نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ ممبر و محراب کے ذریعے کیونکہ اخلاق کی جو بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہیں، تو وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ صرف اخلاقیات کا مطلب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صرف اس کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ جو اہم معاشرتی مسائل وہ آپ کی مذہبیات ہے۔ جی اخلاقیات ایک بڑی چیز ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا تعلق کا معاملہ ہے، اور وہ علماء کرام بیان بھی کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نا کہ ان کو اگر آپ کی ایمانیات کا تعلق ہے، وہ آپ کا زیادہ مسئلہ ہمارے ہاں اخلاقیات کا ہے، سماج کے ساتھ، چونکہ آپ کا دوسرے مخلوقات کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ، ماحول کے ساتھ آپ کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس پہ سیوک ایجوکیشن کے تناظر میں اور محراب ممبر کے ہاں اخلاقیات کی جو کا ایلیمنٹ اس کا زبان بیان میں زیادہ شامل ہو، خطبوں میں، تحریروں میں، اس کے اوپر زیادہ اصرار ہو۔ اور جو علامہ صاحب نے بات کہی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ خطبات مقرر کر دیے جائیں کم از کم 1 سال کے لیے، اگر یہ پابندی لگا دی جائے خود اپنے اوپر، یہ نہیں کہ باہر سے کوئی کنٹرول کرے، علماء کرام خود کہیں کہ یار یہ جو پورا سال ہے نا
میں نے منبر و محراب کے ذریعے صرف اس معاشرے میں اعلیٰ برتر اخلاقی جو اصول ہیں ان کے فروغ کی بات کرنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تنقید کرنا ہی مقصود نہیں ہوتا، تعمیر کے لیے راستے بنانا بھی بہت زیادہ اہم ہے. اس میں ایک دوسرا اہم پہلو یہ ہو سکتا ہے، دیکھیں آپ کے نئی شاپ کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے. نئی شاپ کھولنا ہو تو لائسنس جب تک نہیں ہو تو آپ نئی شاپ نہیں کھول سکتے ہیں. آپ کے جتنے بہت چھوٹے چھوٹے بہت سارے کاموں کے لیے، پیشوں کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے، سرٹیفیکیشن چاہیے، خاص قسم کی پیشہ وارانہ تربیت چاہیے. اب لیکن یہاں پر ایک جس نے سماج کو، جس نے معاشرے کو، جس نے کی تربیت کرنی ہے، اس کے لیے اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اس کے لیے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے آپ کے یونیورسٹیوں کے اندر چیزوں کو، اسی طرح سے بہت سارے پروفیشنل کالجز ہیں، سٹاف کالجز ہیں، اس کی طرح کا آپ 6 مہینے کا، سال کا ایک منسٹری آف جو وہ ہے، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی ہے، آپ کا بلا کرے اسلامی نظریاتی کونسل ہے، شرعی عدالت، بہت سے ادارے ہیں. مشترکہ طور پر ایک تربیتی کالج بنائے جہاں کے سرٹیفائڈ اور لائسنس یافتہ لوگ ہی محراب و منبر کو سنبھالیں. یہ اس پر بڑی ایک دفعہ بات ہوئی بھی تھی. ملی یکجہتی کونسل جب تھی تو ہم نے یہ لکھا بھی تھا، میرا کالم بھی چھپا کہ آپ ایک ملی یکجہتی کونسل بنا رہے ہیں، ایک ملی یکجہتی یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں لائیں، اور اس میں تمام اکاتب فکر کے جو ٹاپرز ہیں تو کم سے کم 20 لوگوں کو 1 سال کا آپ کورس کروائیں، اور اس میں تمام مسالک علماء کرام سے ان کا انٹریکشن کروائیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ جو بیرون ملک یونیورسٹیز ہیں تو ان کے دورے بھی کروائیں، اور اس کے نتیجے میں تاکہ نوجوان تیار ہوں ان سے آپ ذمہ داری لگائیں کہ یہ اب منبر و محراب کو سنبھالیں. مفتی شکیل صاحب، انتہائی معذرت، وقت بہت کم رہ گیا ہے آپ کے لیے، اس حوالے اور ماشاءاللہ جو بات تم نے کہی ہے تھوڑا سا اضافہ کروں گا. جی میں کہہ رہا ہوں آپ پوری بات کریں. مطلب جو آپ نے ان سے ابھی سوال کیا ہے اسی حوالے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر ہمارے اوپر کوئی کیمرہ لگا ہوتا ہے یا ہمارا کوئی افسر بڑا سخت ہوتا ہے، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اس وقت تو ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے اوپر سے یہ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو پھر ہم جرم اور گناہ کرنے کے اندر دلیر ہو جاتے ہیں. تو بنیادی چیز میں یہاں تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، پہلے ایک جرم کرتے ہیں، پھر اس کے لیے اس کو جو ہے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے یا جرم کو پکڑنے کے لیے ایک کمیٹی بنتی ہے. پھر اس کمیٹی کے اندر بھی کہ یہ کمیٹی رپورٹ درست دے رہی ہے، یہ غلط کر رہی ہے، پھر اور کمیٹی بنتی ہے. تو بات یہ ہے کہ کئی کمیٹیاں بنانے کے باوجود بھی وہ جرم قابو میں نہیں آ رہا ہوتا. ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے. اب حقیقی کیا وجہ کیا ہے؟ اصل جو چیز ہے، جیسے اشارے کی بھی آپ نے مثال دی، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے. اگر یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس پیدا کیا جائے، تو میرے خیال کے اندر پھر اس سے کوئی گناہ یا جرم سرزد نہیں ہو سکتا. گناہ کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے یا اسلام کے ساتھ ہے، لیکن جرم یہ ثابت کیا جائے کہ قانون پہ عمل نہ کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے. یہ بھی گناہ جس طرح ایک جرم ہے اس طرح گناہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اولی الامر سے دو ہی لوگ مراد لیے گئے ہیں، ایک عمراء اور حکام اور دوسرے علماء. تو ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے. اشارے کو توڑنا یہ اولی الامر کی مخالفت ہے. اس کی وجہ سے جہاں جرم ہے یا وہ گناہ بھی ہے. تو یہ جو چیز ہے احساس ذمہ داری یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، یہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں زیادہ پابندیاں لگانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. روزہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون. اسی طرح دیگر عبادت کے بارے میں آخر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم تقوی حاصل کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح قربانی کا جو بیان کیا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ تقوی. حج کے بارے میں آخر میں فرمایا تقوی. تقوی کیا ہے؟ وہ دل کی خشیت کا نام ہی ہے کہ روزے کے اندر آپ کو کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، دنیا کی کوئی آنکھ آپ کو نہیں دیکھ رہی، کوئی کیمرہ آپ کے اوپر نہیں لگا ہوا، اس کے باوجود بھی آپ 12 گھنٹے 14 گھنٹے 17 گھنٹے تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، لیکن تنہائی کے اندر آپ کے سامنے فریج پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، شربت ہے، لیکن آپ اس کو نہیں پیتے. یہ پورے رمضان کے اندر اسی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا خود احتسابی جو ہے اسی کو پیدا کرنے کے لیے تو یہ پورے رمضان میں محنت کی جاتی ہے. تو اس کے اندر منبر و محراب کا کردار بہت زیادہ ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ علماء اور حکام یہ دو ہی اس سے مراد ہیں، علماء اور حکام. تو علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے منبر و محراب کے ذریعے سے اور اسی طرح اپنے عام مواعظ کے ذریعے سے بھی کوشش کریں کہ اس معاشرے کے اندر ہم جو ہے وہ اصلاح کو اور نیکی کو اور تقوی کو ہم جو ہے
परवान चढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। कुरान करीम की एक तो ये आयत मैंने आपने जिक्र की, वउलिल अम्रिकुम, इससे उलमा मुराद है। दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है ये अंबिया की वारिस हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, कि 4 चीज़ें, ऐसा नबी जो आके 4 काम करेगा। नंबर 1, लोगों को तालीम भी देगा, यानी आयतें पढ़ के सुनाएगा। नंबर 2, लोगों को हिकमत की तालीम देगा। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि उनको फ़िक़्ह की हिकमत की तालीम देगा। और ये फरमाया कि वो युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया नफ्स भी करेगा। तो पता चला कि उलमा जो अंबिया के वारिस हैं, ठीक है, उनके अंदर ये 4 चीज़ें वस्फ़ होनी चाहिए। का होना इंतहाई ज़रूरी है। उसमें अहम तरीन जो चीज़ क्या है कि तालीम किताब भी हो, और इसी तरह आयात को पढ़ना भी हो, आयात भी हो, तालीम किताब भी हो, फ़िक़्ह भी हो, मसाइल का भी हो, तज़किया भी हो, ठीक है। वो युज़क्कीहिम, तज़किया जब हो जाएगा तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ें फिर हमें पाबंदियाँ लगाने की और ये कैमरे लगाने की भी हमें ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। लेकिन तज़किया की शर्त यह है कि खुद मुज़क्की जो है, तज़किया करने वाला, वो खुद मुज़क्का भी हो, वो मुज़क्का कि उसको अपना खुद तज़किया अपना हो चुका तज़किया हो। होगा तो फिर दूसरों का तज़किया कर सकेगा। और कुरान अगर भी उसकी खुद बात करता अपनी है कि तरबियत अब तक नहीं हुई तो ज़ाहिर है कि बर्तन से वही कुछ निकलता है जो उसके अंदर बर्तन में पड़ता मौजूद है। होता है। अरबी में कहते हैं कि अल अनाउ यतरश्शहु बिमा फी, कि बर्तन से वही टपकता है जो उसके अंदर वजूद होता है। इसलिए हमारे एक बुजुर्ग थे हरमुल्लाह शरीफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात इसी हवाले से उन्होंने कही, कहा कि ये लोग मुरब्बी होते हैं, सही, ठीक है, तो लेकिन मुरब्बी से पहले क्या ज़रूरी है कि पहले वो मुरब्बा बने, सही, ठीक है। और मुरब्बे के लिए फरमाया कि मुरब्बा उस वक्त बनता है कि जब पहले वो खुद छलनी होता है, सही, ठीक है, उसके अंदर सुइयाँ मारी जाती हैं, फिर उसके अंदर जो है वो मिठाई जो भरी जाती है, तो फिर जाके वो दूसरों के लिए जो है वो मुफीद और यूज़फुल होता है। तो मुरब्बी से पहले मुरब्बा बने और मुज़क्की से पहले मुज़क्का होगा, तो फिर तज़किया होगा। हाँ, उसका अपना तज़किया हो तब भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती शकील अहमद साहब, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब, ताहिर रेहान अब्बासी साहब। नाज़रीन, आपने उलमाए किराम की गुफ्तगू सुनी और सबसे अहम और सबसे बुनियादी बात जो की गई है कि माशरे के अंदर उलमा का, ज़ाकिरीन का और वाइज़ीन का किरदार क्या होना चाहिए। और मुफ्ती शकील साहब ने बड़ी अहम बात की कि ये उस वक्त अंबिया के वारिस बनने का दावा कर सकते हैं जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ देकर अल्लाह ताला ने उनको भेजा उस पर ख़ुद अमल करने वाले हों। और वो क्या हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी, जो दुआए इब्राहीम का स्कीम है पूरी, कि जब आएंगे पैगम्बर अलैहिस्सलाम तो क्या काम करेंगे, कि वो यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, माशरे के अंदर उलमा का बुनियादी काम यही है कि वो इन सारी चीज़ों पर अमल दरामद करते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों पर अमल दरामद होगा तो उसके नतीजे में एक अच्छा माशरा पैदा होगा, उलमाए किराम की इज़्ज़त और तौक़ीर में भी इजाफ़ा होगा और उसके साथ साथ माशरा भी एक खूबसूरत माशरा बन सकेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।